कितना कहा था ना कि अपने लिबास की बेइज्जती मत करो, खुद को हमेशा ढांप कर रखा करो, वरना तुम्हारा मुझसे छोटा होने का लिहाज भी नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान तुम्हें मैं तड़पाऊंगा, जैसे तुम मुझे अपने कर्ब के नज़ारे करवा कर उकसाती रहती हो। ज़ारून के इन भारी अल्फाज ने जोया के वजूद में थरथरी पैदा कर दी थी। नहीं प्लीज़ ऐसा नहीं करें मेरे साथ, वो ज़ारून की गुर्बत की शिद्दत पर चिल्लाई थी। वो कितनी ही देर इसके मिन्नत समाजत करती रही। इसके डाई से बंधे हाथों की वजह से वो छटपटा भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अब इसने जज्बात की हद बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया था। कुछ देर इसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार ज़ारून को जोया की हालत पर तरस ही आया। तभी वो इसके करीब हुआ और जोया को महसूस हुआ कि आज शायद इसका दम ही निकल न जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने हिसार में लेता जा रहा था। वो जोया इस लज्जत भरे दर्द को कुर्बत को बर्दाश्त करती सिसक उठी थी। इसका जिस्म बेजान सा हो गया था। ज़ारून अपने माँ बाप और बहनों के साथ गाँव में रहता था। जब इसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने घर वालों को भी इस शहर में साथ ले आया। अपनी बहनों की इसने अच्छे घरों में शादियाँ की। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई थीं और बहुत खुश थीं, मगर इसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो शहर की किसी तेज तर्रार लड़की से शादी करे, जो आकर इनके बूढ़े माँ बाप की खिदमत ना करे। तभी उन्होंने सोचा था कि वो इसकी शादी गांव की ही एक कम उम्र खूबसूरत लड़की से कर देंगे, ताकि वो इनके काबू में भी रहे और बूढ़ों की खिदमत भी करती रहे। उन्होंने ज़ारून को समझाया बुझाकर इसकी शादी 18 साला जोया से कर दी थी, जो यतीम थी और इसकी बहनों की जानने वाली थी। जोया का एक सौतेला भाई भी था, जो इसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था। जबकि इस शादी पर ज़ारून बिल्कुल भी राज़ी न था, मगर अपने वालिदैन के हुक्म को वो टाल नहीं सका था। इसलिए ज़ारून, जो कि एक फर्माबरदार बेटा था, इसने अपने माँ बाप का कहा मानते हुए जोया से शादी कर ली। मगर जोया इससे उम्र में छोटी थी। ये बात इसको खटक रही थी कि वह जिंदगी के इन जज्बात मराहल से बिल्कुल अनजान होगी। और जैसे ही वो इसके करीब गया तो इसे मालूम हो गया कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसकी शादी की पहली रात के अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई थी। वो गुस्से में सिगरेट सलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया, जबकि जोया अपने हाथों को मसलती अपने दूल्हे को खुद से दूर जाता देखकर उदास हो गई। इसकी नंदों ने इसे समझाया था कि शौहर को अपनी तरफ कैसे माइल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी थी। इसने दिल में अहद कर लिया कि वो ज़रूर ज़ारून को पाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो इसकी बहनों ने जोया से दरियाफ्त किया, क्या ज़ारून तुम्हारे पास आया था? क्या तुम लोगों की रात सही गुजरी? जिस पर वह हिचकिचाते हुए नफ़ी में सर हिला दी। आपी, वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वो मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। इसने एक एक लफ्ज़ सच बता दिया, जिस पर इसकी दोनों नंदे सर थाम कर रह गई। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा कहता वैसा वैसा कर देती। अब से हम तुम्हें इसको रुझाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना तुम्हें हमारे हर कहे पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसे ना किया तो ज़ारून तुम्हें छोड़कर शहर के किसी और लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? इसकी बड़ी नंद ने इसे डराया था। जोया की नंदें 2-3 दिन वहीं रहीं और इसे जो जो टिप्स बताती थी वो इन पर अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करती, मगर जब भी वो ज़ारून के सामने जाती घबराहट में सब गलत हो जाता। अब ज़ारून भी जैसे एक पत्थर का हो गया था, इसकी तरफ राग़िब ही नहीं होता था, जिस पर जोया दिल महसूस कर रह जाती। आखिर वो ऐसा क्या करे कि इसका शौहर इसकी जानिब माइल हो जाए। वो रातों को बैठकर सोचा करती थी, मगर इसके जहन में कोई बात नहीं आती थी। वो निहायत सलीकामंद लड़की थी, न सिर्फ सास ससुर का ख्याल रखती बल्कि ज़ारून के लिए भी इनके मनपसंद खाने बनाती, ताकि वह इससे कभी नाराज़ न हो और इसे अपने करीब कर लें।
مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اسے کھانے کھلا کر خوش نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کی جسمانی خواہشات کا کیا؟ زارون ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفسیاتی اور جذباتی تسکین کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے حسین لمحے گزار سکے، مگر وہ اپنی اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا، اسے تو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ زویا کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر زارون نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ وہاں جا کر اسے ایک نئی دنیا کا پتہ چلنے لگا تھا۔ زارون چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے اور اس سے ان باتوں کا شعور حاصل ہو جو وہ خود اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 6-7 ماہ بیت چکے تھے اور اب وہ کافی باتوں کے بارے میں جان چکی تھی۔ اس کی سہیلیاں اکثر اپنے بوائے فرینڈز کی باتیں کرتی کہ وہ انہیں کیسے خوش رکھتے ہیں، مگر زویا کا تو شوہر تھا، اسے بھلا کیسی اور کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، وہ یہ سب کچھ اپنے شوہر پر اپلائی کر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج گھر جا کر کچھ نہ کچھ نیا کرے گی جس سے زارون اس کی طرف اٹریکٹو ہوگا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ زارون اب دوسری لڑکیوں کی جانب مائل ہونے لگا ہے۔ آج جب وہ گھر گئی تو دیکھا کہ زارون اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آیا تھا جسے دیکھ کر زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، یہ کون ہے؟ زارون خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری بزنس پارٹنر مہر ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر ہے اور کل رات ہی ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، اس لیے وہ 3-4 دن کے لیے یہیں رہے گی۔ اس کے لیے ایک اچھا سا کمرہ تیار کروا دو۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو حلق میں اتارتے ہوئے کمرہ تیار کروانے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ مہر ابھی تک کہکہے لگا لگا کر زارون سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے نہایت قریب بیٹھی تھی۔ زارون، کمرہ تیار ہے اور میں نے کھانا بھی لگوا دیا ہے، آپ جائیں، زویا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کڑواہٹ ظاہر کر کے زارون کا دل خود سے کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر جا کر مہر فوراً زارون کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زویا جو کھانا سرو کر رہی تھی وہیں ساکھ کھڑی رہ گئی کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھنے کی۔ یہ میری جگہ ہے، آپ اٹھ کر یہاں بیٹھ جائیں، زویا نے صاف لہجے میں کہا۔ اس کا بالکل ارادہ نہ تھا کہ اپنی جگہ کسی اور کو دے۔ جب زارون اسے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، کیا ہو گیا زویا، ایک جگہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ، زارون نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، جبکہ زارون کی امی نے بھی مہر کو ناپسندیدگی سے دیکھ کر کہا، زارون، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، اپنی جگہ کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور تمہاری مہمان کو بھی۔ ساس کی طرفداری دیکھ کر زویا نے دل میں شکر ادا کیا اور مہر کو بادل ناگوستہ اٹھنا پڑا۔ مہر کافی عرصے سے زارون کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس کا دل زارون پر آ چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ زارون کو ایسا اپنا کر ودا کر لے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہ پائے۔ زویا کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زارون اپنی بیوی کے اتنے قریب نہیں ہے، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسی درار ڈالے گی کہ زارون اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کی دیر تھی کہ زارون اور مہر پھر سے اسٹڈی روم میں چلے گئے تاکہ اپنے بزنس کے متعلق باتیں کر سکیں، جبکہ زویا اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ آخر کیوں زارون اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے؟ یہ چیز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر ابھی بھی وہ نیچے سے اوپر نہیں آیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ چپل پاؤں میں اڑستی ہوئی نیچے گئی اور دبے قدموں جا کر دیکھا جہاں وہ باتیں تو کام کی ہی کر رہے تھے مگر مہر نہایت بےہودہ انداز میں زارون کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اس سے کوئی فائل چیک کروا رہی تھی جس پر زویا مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کی؟ وہ ایک دم اندر آ گئی۔ زارون، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، چلیں نا کمرے میں، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کے پاس جاتے ہوئے بولی۔
جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے زارون بولا، میں ایک کام کر رہا ہوں زویا، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، جب کام ختم ہو جائے گا میں خود آ جاؤں گا۔ وہ کرارے لہجے میں بولا تھا۔ اسے دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل زویا کی بچکانہ باتیں سننے کا نہیں بلکہ مہر جیسی بولڈ لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ مہر سے طنزیہ دیکھ کر بولی، لگتا ہے تمہاری گاؤں کی بیوی کو شہری بات سمجھ نہیں آتی، یہاں سے جانے کا کیا لو گی میڈم؟ اس کی مسکراہٹ میں صاف جیت کا نشہ تھا۔ زویا ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ اسے اپنی خوبصورتی سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی کہ آخر وہ کیوں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب زارون کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا زویا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات دیر سے آیا ہے اس لیے وہ رو رہی ہے۔ جائیں آپ اپنی اسی کے پاس، دیر سے آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سسک کر بول رہی تھی۔ زارون نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میری بیوی تو تم ہو، اس سے تو کام کی باتیں کرنی تھی نا۔ جب وہ اس کے سینے سے لگ گئی، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ کر کے یہاں میری ساتھ سو جائیں، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی زارون نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مہر کو ڈرے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ کیا بات ہے مہر، تم رات کے اس وقت؟ وہ کپکپاتے ہوئے بولی، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے زارون، میں اکیلی نہیں سو سکتی کمرے میں، تم تو جانتے ہو ہمارے گھر ابھی کل ہی ڈکیتی ہوئی ہے، وہ خوف ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلا، پلیز تم چلو نا میرے ساتھ، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر جب میں سو جاؤں تو واپس آ جانا۔ زارون مان گیا اور اس نے پلٹ کر زویا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں زویا، تم لیٹو، میں ابھی تھوڑی دیر تک اس کو سلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا جبکہ مہر ایک فاتحانہ نظر زویا پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک زارون کمرے میں نہیں لوٹا تھا۔ وہ ہمت کرتی ہوئی اٹھی اور مہر کے کمرے کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو مہر کا ہاتھ زارون کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور اس کے ننگے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ زارون جھٹکے سے اٹھا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے بولا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ لیٹے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ زارون نے اپنی طرف دیکھا جہاں اس کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے۔ مہر نے جھوٹ بولا کہ وہ نیند میں تھی اور اسے اپنا شوہر سمجھ بیٹھی۔ زارون تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زویا نے مہر کے بالوں کو دبوچتے ہوئے جھٹکا دیا۔ خبردار جو میرے شوہر پر بری نظر ٹکائی، وہ صرف میرے ہیں، اگر تم نے انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو تمہارا منہ نوچ لوں گی، سمجھی تم؟ اگلے دن زارون مہر کے کہنے پر جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ زویا کے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی بھاڑ توڑ کر باہر نکلنے لگے۔ وہ اب کس سے مدد مانگتی؟ وہ جانتی تھی کہ مہر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی اور زارون کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے گی۔ جب اس کی ساس نے زویا کی پریشان حالت صورت دیکھی تو اسے کمرے میں بلایا۔ زویا نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا، جس پر وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ بیٹا، تمہیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا اور زارون کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہوگی، تم فکر مت کرو، ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ساس کی تسلی پا کر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی بن سمن کر رہا کرے گی اور وہ تمام طریقے آزمائے گی جو اس کی نندوں نے اسے بتائے تھے۔ اب وہ بری بنے گی تو زارون کو بری بن کر دکھائے گی۔ شام ہو چکی تھی۔
آج زارون گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بجے مہر اور زارون گھر میں داخل ہوئے۔ زارون کچھ مدہوش سا لگ رہا تھا، جسے مہر نے سہارا دیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ کیوں نہیں انہیں ہوش آ رہا؟ زویا نے قہر بھری نگاہوں سے مہر کو دیکھا۔ مہر عیار نظروں سے اسے دیکھتے کہنے لگی، وہ کیا ہے نا، ہم ایک پارٹی میں چلے گئے تھے، وہاں زارون نے ڈرنک کر لی اور مجھ سے اظہار محبت بھی کیا، دیکھنا چاہو گی؟ اس نے اپنے فون پر ایک ویڈیو دکھائی جہاں زارون اس کے اوپر جھکا ہوا اس کی گردن پر لب رکھ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے زارون کا بوجھ چھوٹنے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور زارون کو مہر کے ہاتھ سے چھڑا کر زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے مہر جلتی کڑتی رہ گئی۔ بہت پکی لڑکی ہے یہ، باز نہیں آئے گی۔ اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ زارون مکمل میرا ہو جائے۔ اگلے دن زویا کی نندوں نے سب کو دعوت پر بلایا تھا، مگر زارون نے کہا کہ وہ رات کو پہنچے گا۔ زویا کو دل ہی دل میں کھٹک رہا تھا کہ زارون کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ مہر کے ساتھ تو نہیں؟ اس نے اپنی نند سے کہا، آپی وہ لڑکی میرے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہے، میں ڈرتی ہوں کہ وہ کچھ نہ کر لے۔ نند نے اسے حوصلہ دیا، محبت کرنے لگی ہو زارون سے؟ جس پر وہ آنسو بہاتے بولی، شوہر ہیں وہ میرے۔ ادھر زارون آج تنہا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہر نے اس کے جوس میں نشہ آور دوا ملا دی، جس پر وہ بے قابو ہوتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ مہر نے اسے اکسایا اور زارون اسے زویا سمجھ کر اس کی رانوں کو سہلانے لگا اور اس کے قریب آنے لگا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اندر نہ صرف زویا بلکہ زارون کے ماں باپ اور بہنیں بھی داخل ہوئیں۔ زویا جو مہر کے فون سے آنے والی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، فوراً سب کو لے کر وہاں پہنچی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مہر بجلی کے جھٹکے کی طرح زارون سے دور ہوئی اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، زارون ہی مجھے زویا سمجھ کر میرے قریب آیا۔ اس کی نند نے آگے بڑھ کر مکرر تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کمینی، ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، تو ہی فساد کی جڑ ہے۔ اس نے مہر کے بال دبوچ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ زارون جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سب اسے نفرت سے دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے ایک زوردار تھپڑ زارون کے منہ پر مارا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، مجھے دھوکہ دیتے رہے اور دوسری لڑکیوں سے مزے لیتے رہے، تف ہے آپ کی محبت پر۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زارون شرم سے سر جھکائے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اگلی صبح زارون کے باپ نے اسے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم ایک معصوم کی زندگی اجاڑ دو؟ زارون اپنی نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے مہر جیسی عورت کو اپنے قریب آنے ہی کیوں دیا۔ وہ زویا کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پلیز دروازہ کھولو زویا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اس نے میرے جوس میں کچھ ملایا تھا۔ مگر زویا نے دروازہ نہیں کھولا، وہ اندر روتی رہی اور وہ باہر پوری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا۔ اب زویا نے سوچ لیا تھا کہ اسے زارون کو کیسے تڑپانا ہے۔ اس نے اب اپنی خاموشی کو ہتھیار بنا لیا تھا۔ زویا نے اپنا انداز بالکل بدل لیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بال کٹوا کر کندھوں تک کروا لیے، جدید لباس پہننا شروع کر دیا اور خود کو اتنا گروم کیا کہ اسے دیکھ کر زارون کا دل سینے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ بن سنور کر اس کے سامنے سے گزرتی مگر اسے گھاس تک نہ ڈالتی۔ زارون اس کی قربت کے لیے تڑپنے لگا، مگر زویا اس پر ایک نظر کرم بھی نہیں ڈالتی تھی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ زارون اب ایک پیاسے کی مانند اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ ایک دن اتوار کے روز زویا گھر پر نہیں تھی۔ زارون بے چین ہو کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ دوپہر کے وقت جب ایک گاڑی پورچ میں رکی تو زویا ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ باہر نکلی۔ زارون کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ تیر
کی تیزی سے ان تک پہنچا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ اور یہ کون ہے؟ اس نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے سکون سے جواب دیا، نہیں بتانا چاہتی۔ زارون نے اس لڑکے کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی؟ اس لڑکے نے قہقہ لگایا، مگر زارون نے اسے دانت پیستے ہوئے دیکھا۔ زویا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، آپ کس رشتے سے مجھے منع کر سکتے ہیں؟ آپ تو مجھے بیوی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا نام عمیر ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زویا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہی جو میرا دل چاہ رہا ہے۔ جیسے آپ مہر کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، میں بھی گزار سکتی ہوں۔ آج عمیر مجھے مووی دکھانے لے گیا، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور ڈھیروں شاپنگ کی۔ یہ آپ سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ زارون بلبلا اٹھا۔ زویا، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ دہاڑی، پلیز آپ اپنی اسی کے پاس جائیں، میں تھک چکی ہوں، مجھے سونے دیں۔ وہ اسے تڑپتا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پیچھے عمیر نے زارون کو آئینہ دکھایا، اپنی غلطیوں پر غور کرنا زارون، اگر اسے محبت نہیں دے سکتے تھے تو امید کیوں دلائی؟ عمیر کے جانے کے بعد زارون ٹوٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ کسی کا دل دکھانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ زارون اب سمجھ چکا تھا کہ زویا اس سے کس قدر خفا ہے، لیکن اسے عمیر کے ساتھ زویا کی موجودگی ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی، اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ زویا تولیہ لپیٹے اندھیرے میں باہر نکلی تو اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو زارون کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، جیسے زارون نے اس کے منہ پر ہتھیلی جما کر روک دیا۔ شوہر ہوں تمہارا، چیخ کیوں رہی ہو؟ آخر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے ایک ایک لفظ میں بلا کی شدت تھی۔ زارون، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ میرے کمرے میں اس وقت کیسے آ سکتے ہیں؟ نکلے یہاں سے۔ زویا اپنی حالت دیکھ کر مرنے کے قریب تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تم پر صرف میرا حق ہے، پھر کیوں دور رہوں تم سے؟ آخر بیوی ہو تم میری۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ پہلے کہا تھے آپ شادی کی رات تو دھتکارا مجھے، اب کیوں آئے ہیں؟ اب عمیر کو دیکھ کر جیلس ہو گئے ہیں۔ وہ چیخ کر بولی، کون ہے وہ؟ بولو۔ زارون نے غصے سے پوچھا۔ میرے قریب آنے کا حق صرف آپ کو ہے، لیکن عمیر سے میرا گہرا تعلق ہے، میں اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ زویا کی باتوں نے زارون کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمیر کوئی اور نہیں، زویا کا سوتیلا بھائی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو کیا وہ تمہیں اپنائے گا اگر میں تمہیں اپنا بنا لوں؟ وہ طنزیہ بولا، اس کے لبوں کی طرف جھکا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عمیر بھائی ہے میرا۔ زویا کے ان الفاظ نے زارون کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہی جو سچ ہے، مگر آپ پہلے دوسروں پر رعب تو جما لیں۔ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی، تو اتنی دیر سے تم مجھے جلا رہی تھی؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ زارون نے اس کے بال لہراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز یوں بے اعتنائی مت برتو۔ وہ نادم لہجے میں بولا تو زویا زیر لب مسکرائی۔ معاف تو وہ اسے کب کا کر چکی تھی، مگر احساس دلانا باقی تھا۔ اب زارون روز اس کے لیے پھول لاتا، کبھی کوئی لباس تو کبھی زیورات، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی، الٹا اسے اپنی اداؤں سے مزید تڑپاتی۔ ایک دن وہ بلیک ساڑی پہن کر اس کے سامنے آئی تو زارون کی برداشت ختم ہو گئی۔ کتنا کہا تھا اپنے لباس کا خیال رکھا کرو زویا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لے گیا۔ تو روکا کس نے ہے؟ وہ آنکھ میچتے ہوئے بولی، تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ زارون نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کتنا کہا تھا خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا، لیکن آج میری جان تمہیں تڑپاؤں گا جیسے تم مجھے ترساتی رہی ہو۔ اس نے محبت بھری شدت سے زویا کو اپنے باہوں میں بھینچ لیا۔ زویا کی سسکیاں کمرے سے گونجنے لگیں اور وہ ایک ایک کر کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔
آج اس نے اپنی بیوی کو مکمل طور پر حاصل کر لیا تھا، جو اس کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب اس کی آتی جاتی سانسیں کی ضمانت بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو گھر والے انہیں دیکھ کر جان گئے کہ ان کا رشتہ اب وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ان کا خوبصورت آشیانہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا۔